बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हिफाजती ज़मानत मिल गई। 26 मार्च को नैब के रूबरू पेश होंगी। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, पूरी पीडीएम दिखाएगी। पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि उसके वफ्द की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत जनाब कमर ज़मान कायरा साहब करेंगे और इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जाएंगे। नैब के सामने ये सारा मामला होगा, नैब की इमारत के सामने। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। नैब ने डिमांड की थी सूबाई हुकूमत से कि रेंजर्स तलब किए जाएं और ताकि वो मामला ना हो, वो हालात ना हो जो कि पिछले साल अगस्त 2020 में हुए थे, जहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि हमने आसान शिकार नहीं बनना। और उनके मुताबिक इमरान खान साहब की हुकूमत की कश्ती डूबती नज़र आ रही है। ये भी सवाल हम रखेंगे सामने कि जहां पीडीएम की ये हालत हो तो इमरान खान की कश्ती डूब रही है या ये नैया पार लग जाएगी और इमरान खान साहब अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे और पीडीएम खास तौर पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सवाल हमारे सामने होगा आज के प्रोग्राम में। सवाल ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब तो हिफाजती ज़मानत ले ली है, लेकिन कुछ अरसा कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या फरमा रही थी, जरा सुनिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज को जेल की जमानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। क्योंकि मरियम नवाज इमरान खान की तरह नहीं है कि बार जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांद के भाग गए। मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। दिलचस्प बात है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बेल बिफोर अरेस्ट करा लिया। हिफाजती ज़मानत उसे आप कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल कह सकते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट इसका एक तनाजुर में लिया जाता है। ऐसे अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ क्योंकि ये मामला अहम है कि पीडीएम के अंदर, वो पंजाबी में कहते हैं ना, साथ साथ है कि इन्होंने हुकूमत को कुछ बिगाड़ना है या ये काम अब फारग है और महज बयानों तक ही रह गया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम स्काइप पे ज्वाइन करें। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर खान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब नुमाइंदगी करते हैं तो मियाँ साहब जज्बाती भी बहुत हैं। आजकल मियाँ साहब के कुछ क्लिप्स जो हैं वो जज्बात से सरशार हैं और बहुत से लोग उनको बहुत से मतलब देते हैं, लेकिन क्योंकि मियाँ साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं मियाँ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले ये पूछ लूँ मियाँ साहब कि मरियम बीबी जा रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो आज ऐलान हो गया कि मामलात ठीक हैं और कमर ज़मान कायरा साहब वफ्द की क़यादत करेंगे। कोई इख्तलाफ नहीं था पीपल्स पार्टी के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, क्योंकि ये भी ज़रा सुन लीजिए, वो तो तरदीद कर रही हैं जबकि उन्होंने ओपनली आकर जो बातें की या बगैर नाम लिए जो बातें कर दी और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए बातें कर दी, वो अपनी जगह। लेकिन मरियम साहिबा क्या कह रही थी, जरा सुन ले पहले। बाकी इख्तलाफात हो गए हैं पीडीएम में, बिलावल भुट्टो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कोई इख्तलाफ नहीं था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बिलावल साहब से। ये स्ट्रैटेजी वाली बात तो समझ आती है कि आप लोग तमाम अपनी अपनी जमात है, ठीक है, पीडीएम की छतरी थले आप इकट्ठे हुए थे, लेकिन क्या सब ठीक है? जो छोटी मोटी कोई अगर इख्तलाफ था भी वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है अब, और आप इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा लेंगे? देखें अपना मनीब साहब, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के जहन में ये बात है कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए या कोई इंतखाबी अलायंस था पीडीएम, तो ये दोनों बातें गलत हैं। हम इकट्ठे हैं या हुए थे या होंगे एक नुक्ते पर कि हम पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती के लिए, निज़ाम की मजबूती के लिए इकट्ठे हुए थे। हर एक जमात ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। जब इलेक्शन आए और एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होंगी, शिकायत भी होंगी, हर एक का अपना मंशूर भी होगा, तो ये सिर्फ किसी एक बात को पकड़कर ये कहना कि टूट गई जुड़ गई, ये बात मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। अब जो बात मियां साहब, ये जो आइन की बालादस्ती, सर गुजारिश सुन लेंगे, जो आइन की बालादस्ती
اور ملک کو ٹھیک کرنے کی بات تھی. یہ عمران خان صاحب کے جانے سے ہی سب کچھ ہونا تھا نا. آپ کے لیڈران کے تو بیان ہے کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے, پہلے ان کو فارغ کریں, پہلے یہ گھر جائیں, پھر ہم بات کریں گے کسی سے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں ہوتا. جب آپ ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ فلانا تو تیار ہو رہا ہے, وہ تو سلیکٹڈ کو ریپلیس کرے گا, وہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ تو بڑے واضح اشارے ہیں کہ آپ کسی اور کو, بلاول صاحب کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے, اور بقول آپ کے پھر وہ سلیکٹرز کرتے ہیں. منی بات یہ ہے کہ ہر جملے کے اپنے معنی لے لینا یہ ہر ایک کا اپنا اختیار ہے, مگر سلیکٹڈ کون ہے, سلیکٹر کون ہے, اور سلیکٹڈ ہوا کون ہے, یہ ساری پاکستانی قوم کو اس سے آگاہی ہے. میرا خیال ہے اس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں جائے بغیر میں جو آپ کا اصل مدعا ہے, جو آپ نے سوال کیا ہے, میں اس پر آتا ہوں. میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی نیب کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صرف اپوزیشن یہ بات کرتی تھی, آج پاکستان کے اداروں سمیت پاکستان کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے اور نیب آئینی قانونی ادارہ نہیں رہ گیا. نیب آج ایک سیاسی ادارہ ہے اور پی ٹی آئی کا ایک ونگ بن چکا ہے, اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں, یہ الزام تو سر بڑا پرانا ہے نا. یہ تو سر آپ کا الزام جناب جو فرما رہے ہیں, یہ الزام تو آپ کا پرانا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا مریم صاحبہ کے لیے, یکجہتی کے لیے آپ سب چلے بھی جائیں گے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آج بھی اس پی ڈی ایم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ عمران خان کی حکومت کو آپ کھدیڑ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے؟ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے یا کام خراب ہے؟ میرا خیال منیب اگر میری بات آپ مکمل ہو لینے دیں تو میں آپ تھوڑے وقت ضائع کیے بغیر اپنی بات, یہ بات جو میں نے کی ہے نا, یہ پرانی بات نہیں ہے. جی سر, بات یہ نئی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس ریفرنس کا ذکر کیا جا رہا ہے, یا جو حفاظتی بیل آج مریم نواز شریف نے کروائی ہے, وہ جائیداد ہے, وہ زمین ہے رائے ونڈ کی, جس کو جے آئی ٹی میں انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے, اور جے آئی ٹی نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی, اور سپریم کورٹ کے سوال پر کہ آپ کون سا ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں, تو 3 جو ریفرنس اس کورٹ میں نیب کی طرف سے کہے گئے, ان میں یہ جو زمین کا کیس ہے یہ نہیں تھا, اور اس کو منی ٹریل بھی اس کی بتا دی گئی, اور جے آئی ٹی اس سے مطمئن تھی. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پرانا الزام ہے, آج نیب نے جو نوٹس کیا ہے 26 تاریخ کے لیے, یہ ایک سیاسی ضرورت تھی عمران خان کی جو اس نے پوری کی, اور ہم جو جا رہے ہیں ہم سیاست کا جواب سیاست دے رہے ہیں. ہم کوئی یلغار نہیں کر رہے, نہ کوئی ہم پاکستان کے اندر کسی ادارے پر چڑھائی کر رہے ہیں, نہ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے ہیں, نہ پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں, نہ پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں. نیب نے پچھلی دفعہ انہوں نے رینجرز نہیں بلائے تھے, اس دفعہ ان کو بلانے پڑ گئے کیونکہ پچھلی دفعہ یلغار آپ نے کر دی تھی اگست 2020 میں, انہوں نے اس لیے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا. منیب صاحب آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں, پوری پاکستانی قوم گواہ ہے, میڈیا گواہ ہے کہ سب سر وہ فوٹیجز موجود ہیں. میاں صاحب آپ کے بندوں کی گاڑیوں سے پتھر نکل رہے تھے سر, یہ بات ٹھیک ہے, مان جاؤ نا سر, تسی نہیں ہوو گے, کوئی اور ہوئے گا. بات تو سننے نا منیب صاحب, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, مگر اس سے پہلے, ان پتھروں سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں شیلنگ کس نے شروع کی, لاٹھی چارج کس نے شروع کیا؟ اس کے جواب میں پتھراؤ ضرور ہوا تھا. اور آج اگر رینجر کو بلایا جا رہا ہے یا کسی اور ادارے کو بلایا جا رہا ہے, تو بھائی صاحب مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ کیا یہ نیب جو ہے آئینی ادارہ رہ گیا ہے؟ یہ تو ایک سیاسی پی ٹی آئی کا ایک ونگ بن چکا ہے. وہ قانون کے تحت چلیں یہ آپ کا آرگومنٹ, یہ تو پوری اپوزیشن کا آرگومنٹ شروع سے ہے, لیکن میں ذرا ہمایوں صاحب کا موقف لے لوں, پھر میں چوئی صاحب کے پاس جاؤں گا. پی ڈی ایم کا جواب مجھے میاں صاحب سے ملا نہیں, شاید دوبارہ مل جائے, لیکن ہمایوں صاحب مجھے صرف یہ بتائیں, عمران خان صاحب کا دار چلے جیسا بھی ہے, مریم صاحبہ اور پوری اپوزیشن, یا خاص طور پر مسلم لیگ نون, یہ سمجھتی ہے کہ اب جو مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا گیا ہے 26 مارچ کے لیے,
یہ عمران خان صاحب نے خفت مٹانے کے لیے بلایا ہے کہ 26 کو کیونکہ لانگ مارچ کی ان کی بڑی تیاریاں تھیں، اب وہ ہو گیا، ان کو امبیرس کرنے کے لیے بلایا ہے، اور عمران خان صاحب کی اقتدار کی جو کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہے، اس لیے نیب دوبارہ متحرک ہو گیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک نہایتی بھونڈے قسم کے معاملے کے اندر دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے۔ ہمایوں صاحب جی، اکاؤنٹیبلٹی بیورو جب ایک ٹول ہوا کرتا تھا ایک سیاسی پارٹی کا، وہ 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا جس کے سیف الرحمان صاحب سربراہی کرتے تھے۔ آئی تھنک چودھری منظور صاحب آپ کو کافی روشنی ڈال سکیں گے اس اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارکردگی پہ کہ اس بیورو نے پیپل پارٹی کے ساتھ اور ان کے چیئرمین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ نمبر 1، اب تو ایک آرڈیننس بنا تھا 1999 میں، اور وہ آرڈیننس پیپل پارٹی کے 5 سال پورے گزرے اور پی ایم ایل این کے 5 سال پورے گزرے، انہوں نے ایک کوما اور فل سٹاپ بھی اس میں چینج نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس وقت ہم ایک واحد پارٹی ہیں جو کہ ایکچولی نیب آرڈیننس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک 34-35 نکات کی لسٹ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو لیڈران پہ جو کیسز ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے بنے، جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹیز میں بنے، جو سپریم کورٹ نے نیب میں بھیجے، ہم نے نہیں بھیجے، ان کیسز میں ہمیں معافی دو، یہ ہم کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے ہم نہ صرف نیب بلکہ نہ صرف فیٹف بلکہ ملک کے باقی تمام قوانین اقتصادی معاملات پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کی شرط کسی قسم کا این آر او نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی بڑی سمپل سی چیز ہے جی، نیب کی ایک پیشی ہے، نیب کی ایک پیشی ہے۔ اگر مریم نواز کا ایک وکیل بھی ان کو لکھ دے، یہ تو آپ سٹنٹ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کی پی ڈی ایم ٹوٹل فیل ہو چکی ہے اور 26 کی جو لانگ مارچ تھی وہ کینسل ہو چکی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ 26 کو کر کے دکھانا ہے۔ آپ ایک وکیل سے 2 سطریں لکھوا دیں کہ مریم نواز مصروف ہیں یا وہ چند دن بعد آئیں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ آگے پیچھے بات ہو جائے گی۔ دیکھیے ایکچوئل چیز یہ ہے کہ ابھی کوئی اس بات پہ روشنی نہیں ڈال رہا کہ جب ایک پولیٹیکل موومنٹ ناکام ہوتی ہے، موومنٹ نکلی، ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں عوام باہر نکلے گی، وہ تو نہیں نکلی۔ موومنٹ نے گالیاں دینی شروع کی، نام لے لے کے برا بلا کا ملک کے سینسٹیو اداروں کو، اور ان کا خیال تھا کہ وہ سینسٹیو ادارے اب عوام کی نظر میں گر جائیں گے، وہ میرا خیال اور چڑھ چکے ہیں۔ موومنٹ جب تھی کہ استعفے دیں گے، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا، پی ٹی آئی چودھری منظور صاحب ابھی بھی کل بھی کہہ رہے تھے میرے ساتھ شو میں کہ بھئی ہم تو استعفے نہیں دیں گے، وہ پتہ نہیں کیا 18ویں ترمیم کی ان کو فکر پڑی ہے، وہ نہ کہ ہٹ جائے۔ بٹ ہمایوں صاحب مجھے صرف ایک سر یہ عرض کیجیے گا، آپ نے سر آپ نے کہا پی ڈی ایم فیل ہو گئی، سر آپ نے کہا پی ڈی ایم فیل ہو گئی، پر منی پلیز جی جی ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں، میں 30 سیکنڈ میں اپنا یہ پوائنٹ مکمل کر دوں۔ جی دیکھیے، یہ موومنٹس جب فیل ہو جاتی ہیں اور اس میں ساتھ جو ایک چیز پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی، ایکچولی مریم نواز کی جو جدوجہد ہے میری نظر میں اب عمران خان کے خلاف کم ہے، اور اپنی پارٹی میں ذرا دیکھیں شہباز شریف صاحب کو یا حمزہ کے ان کے طرف زیادہ ہے، وہ اپنی پارٹی کے اندر اپنی سیاست بنا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ان کا غصہ ہے اور جو ان کی بے چینی ہے اور جو ان کی امپیشنس ہے، سر یہ میری بات سنیے گا، ٹھیک سر میری عرض سن لیں۔ سر آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے، بٹ دا فیکٹ ریمینز، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ موومنٹ پوری فیل ہو گئی، مجھے یہ بتائیں انہوں نے پی ڈی ایم بطور پی ڈی ایم انہوں نے بائی الیکشنز لڑے، اور بائی الیکشنز میں انہوں نے کافی دھول چٹائی ہے حکمران جماعت کو، انہوں نے ایک سیٹ ایسی تھی جو کے پی کے اندر آپ کی تھی، وہ پی ایم ایل این نے لی، انہوں نے باقی جگہوں پر پی ڈی ایم نے اچیو کیا، انہوں نے سینٹ کے اندر اکٹھے ہو کے گیلانی صاحب کی سیٹ ایکوائر کی، ان کو الیکٹ کروایا۔ سو پی ڈی ایم کی موومنٹ آپ کہہ رہے ہیں موومنٹ فیل ہو گئی، لیکن اکٹھے ہو کر انہوں نے کوئی پولیٹیکل کیپٹل بھی تو حاصل کیا، یہ پھر فیل کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو ابھی تک نہیں ہٹا سکے، بٹ پولیٹیکلی انہوں نے گین کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، جن اسمبلیوں کو ناجائز اسمبلیاں قرار دیا کرتے تھے، انہی اسمبلیوں کے بائی الیکشنز میں حصہ لیا، پتہ نہیں کس منہ سے، انہی اسمبلیوں کا جو الیکٹرل کالج تھا انہی کے ووٹوں سے اپنے اپنے سینیٹرز بنا کے اس سینٹ میں لے آئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے، وہ بھی 7 ووٹ رد ہوئے اور 5 کی ان کی لیڈ تھی،
تو وہ پھر ابھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوا اس الیکشن میں, سب کو معلوم ہے. بڑے بڑے لیڈران کے بڑے بڑے بیانات آ چکے ہیں کہ زیادہ مارجن ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں کیا ہوا بیچ میں. دیکھیے یہ جو موومنٹ تھی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں پیپل پارٹی بالکل ختم ہوگی, فنا ہو گئی, اور پی ایم ایل این ختم ہوگی, فنا ہوگی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو موومنٹ شروع ہوئی تھی, جو اس کے آبجیکٹیوز تھے, جو اس کی ترجیحات تھی, وہ تو اب ختم ہے. اب تو آپ کوئی نئی انجینئرنگ پولیٹیکل کریں, کوئی نئی چیز لے کے سامنے آئے, یہ تو ڈیڈ اینڈ بریڈ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیڈ ہے, لیکن آپ نے ابھی فرمایا بڑا زبردست بات ہے کہ کس منہ سے انہوں نے انہی ناجائز اسمبلیوں کا, یہ سر ویسے بڑی کنوینئنٹ ہے. یہ اگر آپ 2014 میں جائیں, یہ اسی منہ سے گئے ہوں گے دوبارہ اسمبلیوں میں, اور اسی سے پھر بائی الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں, یا گیلانی صاحب کو بلائیں, جس منہ سے پی ٹی آئی کہتی رہی ہے جعلی اسمبلیاں ہیں, پھر وہ وہیں سے ایم این ایز تنخواہیں لیتے رہے. وہی ہوتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, اٹس جسٹ دی پوزیشن دیٹ چینجز. بٹ میں چوئی صاحب کے پاس جاتا ہوں. چوئی صاحب مجھے بتائیں, پی ڈی ایم فارغ ہو گئی سر؟ تسی عمران خان صاحب تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مطلب وہ جب سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں سر وہ جٹ تے تیلی اڈو اڈ ہوئے, مطلب تو آپس میں لڑائی ہو گئی, حکومت خوش ہو گئی, تسی کچھ نہیں بگاڑ سکتے حکومت. سر اچھا, پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی پاس ہو گئی ہے, چونکہ انہوں نے چینی کی قیمت 110 روپے کر دی ہے. پی ڈی ایم فیل ہو گئی اور پی ٹی آئی پاس ہو گئی چونکہ آٹا 35 سے 70 کا کر دیا ہے. پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے, پی ٹی آئی پاس ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت اور بڑھانے کے لیے آج ایک خط سرکولیٹ کر رہا ہے پیمرا کا, کہ اس کے لیے سارے چینلز جو ہیں وہ صورتحال پیدا کریں, لوگوں کو رائے عامہ کو ہموار کریں تاکہ ہم قیمتیں بڑھا سکیں. وہ پی ٹی آئی پاس ہو گئی ہے, پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے گیس کی قیمتیں مزید 220% بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے, پی ٹی آئی پاس ہو گئی ہے چونکہ بجلی کی قیمتیں 5 روپے بڑھا دی گئی ہیں اور ابھی اور بڑھا رہے ہیں. میں کیا گنوں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک اختلافی نقطہ نظر ہے یا اختلاف رائے اس کو کہہ دیں, جب بھی اختلاف رائے ہم رکھتے ہیں, ہم علیحدہ پارٹیاں اپنا منشور ہے, تو اس پہ یہ بگلے بجانا شروع کر دیتے. ذرا ان کی تقریریں سنیں, ذرا جس دن اعتماد کا ووٹ لیا ہے, ذرا خالد مقبول صدیقی کی تقریر سنیں, ذرا فہمیدہ مرزا ڈاکٹر صاحبہ کی تقریر سنیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں اسپیکر تھی تو عزت تھی پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی عزت تھی, آج تو کوئی عزت نہیں ہے. یعنی یہ وہ ان کے اتحادی ساتھ بیٹھے کہہ رہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو ایک نقطہ نظر پہ اختلاف کیا, چونکہ باقی جماعتوں کا اور نقطہ نظر تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر درست ہے, ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہم اپنی سی میں ڈسکس کر کے واپس جائیں گے, کنسنسس ہوگا. ذرا ادھر ملاحظہ فرما لیں, ان کی طرف ذرا ملاحظہ فرما لیں. یہ تو گرنا کیا ہے, یہ تو گر چکے ہیں, یہ تو ایک معمولی ٹھوکر کی ضرورت ہے. یہ عمران خان صاحب تو کہیں نہیں جا سر, پی ڈی ایم عمران خان لینے کے لیے نکلی تھی, عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے سر. نہیں, ادھر جا تو کہیں نہیں رہے, صرف انہوں نے بھاگنے کے بہت سارے لوگوں نے, ہمایوں اختر اور ان جیسے چاند لوگ ادھر رہ جائیں گے, باقی سارے بیگ شیگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پھر ذرا دیکھیں موومنٹس جو ہوتی ہیں, وہ میں ہمیشہ ایک سائنس کا پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے, وہ سیدھی لکیر میں اوپر نہیں جاتی, وہ بالکل ان کا گراف یہ ہوتا ہے, کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے اور پھر کبھی. اور یہ ایک آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چینی پہ پہلی بار تاریخ میں کمیشن بنا تھا, اس کا کیا بنا؟ پہلی بار فورینزک رپورٹ آئی تھی, اس کا کیا بنا؟ چینی پہ پھر آج دیکھیں کہاں پہ قیمتیں پہنچ گئی, اور رمضان میں پھر بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. آٹا, وہ سکینڈل ہے نا سارے, چینی کا سکینڈل ہے, آٹے کا سکینڈل ہے, دوائیوں کا سکینڈل ہے سارا. ابھی ویکسین کا سکینڈل آ گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کے پی کے جو کیسز ہیں, بی آر ٹی کا کیا بنا, خیبر بینک کا کیا بنا, سونامی ٹری کا کیا بنا, کدھر ہے؟ ان کو کون بلا رہا ہے؟ وہ تو پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے بھی تھے نا, پی ڈی ایم آ گئی وہ تب بھی, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ فیکٹس اپنی جگہ موجود ہیں, بٹ آپ کے مطابق اس لیے اچھا چلے سر مجھے ایسا ہے جو بازو مروڑنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو اب لوگ تھک گئے اس کے نوٹسز بھگت کے تھک گئے. اچھا ٹھیک, سر مجھے ایک بریک لینے دیں, میں واپس, سر مجھے میں بریک یہاں پر لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. حکومت کیا اب بھی دوبارہ نیب کو استعمال کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی بازو مروڑنے کے لیے, یا خاص طور پر اگر کہا جائے
کہ مریم نواز شریف کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ہمایوں صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, یہ بار بار میں پھر میاں جاوید صاحب بھی اس بات کو وہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ تو بات نیب کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں وہ چوہدری صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن آپ کی حکومت اتنی بری گورننس کر رہی ہے بقول چوہدری صاحب کے, اور انہوں نے جو متعدد باتیں گنوائی ہے کہ اب دیکھیے پیٹرول پرائسز ہیں, میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پیمرا کو کہا جائے, اب پیمرا آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کتنا آزاد ہے, پیمرا کو کہا جائے کہ جی آپ ٹی وی چینلز کو انسٹرکٹ کریں کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگوں کو ذرا صحیح پکچر بتائی جائے کہ جی پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ ہماری دنیا میں کیا ہے, ہماری کیا ہے, اور ہمیں ایک مارجن تاکہ ملے تاکہ ہم پیٹرول کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کر سکیں, لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا ہو کہ حکومت کو ظلم نہیں کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی حکومت نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ بھئی لوگوں کو بتایا جائے. باقی جو کیسز ہیں, جو سکینڈلز ہیں, وہ چوہدری صاحب نے گنوا دیے, اینڈ آن ٹاپ آف اٹ آپ نیب کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ود دس ٹائپ آف گورننس اور ود دس ٹائپ آف پالیٹکس آپ اگلا الیکشن تک بڑا فیئر اینڈ اسکوائر صحیح جائیں گے, اور آپ اگلا الیکشن کے لیے کوالیفائی بھی کریں گے, جیتیں گے بھی؟ میں گزارش کروں, ان کو ڈر پتا کیا ہے جی اپوزیشن کو؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان 5 سال مکمل کر گئے تو وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی آئیں گے. اس وجہ سے یہ پی ڈی ایم کی جو بنیاد ہے نا, در حقیقت پی ڈی ایم کی بنیاد در حقیقت یہ ہے. آپ نے پیٹرول کی بات کی سر, آپ چوہدری صاحب پتہ نہیں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں وہ چوہدری صاحب بعد میں بتائیں گے نا, اتنے مسکرا کیوں رہے ہیں, شاید وہ خوش ہو رہے ہیں. اوکے دیکھیے منیب میری بات سنیں, پاکستان کیا سارا جو تیل ہے جو استعمال کرتا ہے وہ خود پیدا کرتا ہے؟ نہیں خود پیدا کرتا. سو تیل اگر دنیا میں مہنگا ہوگا, تیل پاکستان میں بھی مہنگا ہوگا. آپ کو معلوم ہے, ذرا پچھلے 3-4 مہینے میں دنیا کے وہ رجحان دیکھیں, تیل مہنگا ہوا ہے. اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہیں کہ تیل پہ سیلز ٹیکس کم کر دیا جائے یا تیل پہ پیٹرولیم لیوی کم کر دی جائے. اوکے, آج کے جو حالات ہیں کووڈ کے بعد, اور اس میں یہ ممکن نہیں, حالانکہ ہم کئی دفعہ ہم نے لیوی کو اور اس میں سیلز ٹیکس کو کم کیا ہے, لیکن یہ چیز ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی یہ 2 ٹیکس تھے تیل پہ, نون کے دور میں بھی یہی 2 ٹیکس تھے تیل پہ. اب بات ساری یہ رہ جاتی ہے کہ ان ٹیکسوں کو کم کیا جائے, کیونکہ قیمت باہر کی جائے, ہمارے پاس میں تو ہے نہیں, یا پھر اس میں تھوڑی سی تیل کی قیمتوں کو بڑھایا جائے. اتنی سی بات. اگر ہم پیمرا کو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کہا نہیں کہا, کہ بھئی اگر یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے, میں نے کو پیمرا کے کہنے پہ تو نہیں سمجھائی نا, یہ اگر ہم ٹی وی اسٹیشن اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کر دیں تو اتنی سی بات ہے. ہم کم از کم اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار تو نہیں دے رہے ہیں جو ہر روز آدھے صفحے کا فرنٹ پیج پہ اشتہار ہم دیکھتے تھے پچھلے دور میں. اچھا, بالکل ٹھیک, صحیح, ٹھیک ہے. جو میں ذرا میاں صاحب کے بعد, میاں صاحب ویسے لگتا آپ ہمایوں صاحب کی باتوں سے خوف تو طاری ہو گیا ہوگا آپ پہ کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال پوری کر گئی, آپ کا تو کوئی چانس نہیں ہے سر, تسی اپوزیشن ہی رہنا ہے. یار اگر آپ مجھے ڈرا رہے ہیں نا, تو مجھے ڈرانے سے پہلے منیب صاحب آپ بھی ڈریں. اگر اچھا جی, جو بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ڈرا ہی نہیں رہا سر, ہمایوں اختر صاحب, ہمایوں اختر صاحب جو بیان فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن وہ سن کے ڈر جائے یا میں ڈر جاؤں, تو یہ تو خوف آج کی بات پوری قوم پر طاری ہو جائے گا, جس میں آپ بھی شامل ہیں, کہ 2.5 سالوں میں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر یقیناً قوم ان کو منتخب دوبارہ بھی کرے گی, جو کہ پہلے بھی نہیں کیا ان کو. تو اگر انہوں نے اسی طرح مسلط رہنا ہے جس طرح 2018 میں مسلط کیے گئے ہیں, تو پھر یقیناً مجھے بھی خوف آئے گا, آپ کو بھی خوف آئے گا, 22 کروڑ عوام کو بھی خوف آئے گا کہ ہمارے منتخب کرنے کے نہ بھی کریں تو یہ ہمارے پہ دوبارہ مسلط ہو جائیں گے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور دوسرا, اگر انہوں نے 2.5 سالوں کے اندر کوئی ڈیلیور کیا ہے تو پھر ان کا حق ہے, چلے پہلے جس طرح بھی آ گئے تھے دوبارہ جو ہے لوگ ان کو منتخب کر لیں گے کہ ان کی نادانی تھی ان کو منتخب نہ کرنا. میں 1-2 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو بات کر رہے تھے نا ہمایوں اختر صاحب, انہوں نے کہا کہ جب ریفارمز کی بات آتی ہے تو جو یہ جو ہیں
31 نکات لے کر آ جاتے ہیں, یہ NRO مانگنے کے جاتے ہیں, اور اس میں اپنی تمام جو کیسز ہیں ان کی واپسی کا ذکر ہوتا ہے. تو میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں, مقبوضہ کشمیر پر جو بلائی گئی تھی کمیٹی ایک بنائی گئی تھی اور اس کا اجلاس ہوا تھا, اس میں تو میری جان کوئی NRO مانگنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, اس میں تو عمران خان صاحب خود تشریف نہیں لائے تھے. اس پر بھی ضرور بات کبھی کبھار کر لیا کریں. اور میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ادارے جو ہوتے ہیں قومی ادارے, ان کو کسی اور ادارے سے اپنی حفاظت کے لیے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک وہ آئین قانون پر عمل کرتے ہیں. اور جب ان کے دل میں چور ہوتا ہے, جب وہ آئین قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جو نیب آج کبھی رینجر کو اور کبھی پولیس کو اور کبھی ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دیتی ہے. سر آپ جب 2014 میں عمران خان صاحب چلے گئے تھے نا, تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں پھر وہ ریڈ زون بن گیا سارا, پھر وہاں پر بھی باقاعدہ اس وقت کے DGISPR کا ٹویٹ آ گیا کہ یہ تمام عمارتیں ریاست کی علامت ہیں. پھر ظاہری بات ہے وہاں پر بھی رینجرز آ گئے, فوج آ گئی, بڑا کچھ کرنا پڑا تھا اس وقت. وہ تو جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. سر معافی چاہتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ 2014 کو اور اس نیب کی مارچ کی پیشی کو ایک برابر نہ سمجھیں, اس کا موازنہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے. کر رہا, میں صرف مثال دے رہا تھا. سر مثال بھی غلط ہے نا, اس لیے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی پر حملہ تو نہیں کیا. ساڑیاں بریاں لگ رہی ہیں سر, ہر بات آپ کو غلط لگتی ہے. سر میری عرض سن لیں نا, ہم نے PTV پر حملہ تو نہیں سر کیا. ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ پولیس وین سے عمران خان صاحب خود جائیں اور ملزموں کو چھڑوا لیں. ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا کہ رائے بینڈ کسی کے گھر کا گھراؤ کرنے کے لیے عمران خان صاحب لاؤ لشکر لے کر پہنچ جائیں, فیصل آباد میں ثناء اللہ کے گھر لاؤ لشکر لے کر پہنچ جائیں اور یہ کہیں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر باہر لاؤں گا. اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کا وتیرہ ہے. ہم نے جو کیا ہے, ہم جا رہے ہیں, اگر اس کو لاؤ لشکر کہتے ہیں تو ایک سیاسی ونگ جو ہے PTI کا, جو اس نے سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ کے لیے عمران خان کی خواہش پر ہم پر الزامات کا جو ایک تسلسل جاری رکھا ہوا ہے, اس کا جواب دینے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں سیاسی طور پہ. کیا غلط؟ اچھا چلے, وہ آپ نے کہا وہ معاملہ بڑا آسان بھی ہو سکتا ہے. میاں صاحب وہ چوہی صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں, ایک مختصر سا بریک ہے, چوہی صاحب کے پاس میں آؤں گا, ان پہ بھی شاید خوف طاری ہو گیا ہے. میں ذرا بریک کے بعد ان سے پوچھتا ہوں. وقت کا مقابلہ سخت. چوہی صاحب مجھے یہ بتا دیں, ایک تو یہ کہ 5 سال حکومت پورے کریں گی, آپ پہ بھی خوف طاری ہوگا, اور یہی ڈر ہے آپ کو, اسی لیے عمران خان صاحب کو پورا نہیں کرنا چاہتے, وقت نہیں آپ چاہتے کہ وہ پورا کریں, لیکن وہ پورا کریں گے. بالکل خوف تو طاری ہو گیا ہے. ہمایوں خان صاحب کی بات سن کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں, خوف طاری ہو گیا ہے. لیکن میری انٹینشن نہیں تھی خوف طاری کرنا. بات یہ جو کیمرہ مین بیچارے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں نا, ان پہ خوف طاری ہو گیا. جو آپ کے PCR میں بیٹھے ہیں نا, ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے عذاب 2.5 سال اور جھیلنا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں. اس ملک کے لوگوں کو آپ مہربانی کریں, ہمیں نہ NRO دیں. اس ملک کے لوگوں کو NRO دے دیں, مہنگائی ختم کر دیں. اس ملک کے مزدوروں کو دے دیں, NRO دے دیں, ان کو روزگار دے دیں. اس ملک کے ملازموں کو دے دیں, ان کی تنخواہیں مہنگائی کے اعتبار سے بڑھا دیں. اس ملک کے غریب عوام کو دے دیں, اس ملک کے کسانوں کو دے دیں جن کی زراعت تباہ کر دی ہے, کشمیریوں کو دے دیں جن کا کشمیر جو آپ نے انڈیا کے حوالے کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز پاس آن نہیں کرنی ہوتی. تیل کی قیمت ہوتی ہے تو اس پہ 18 روپے, اگر 18% ہے سیلز ٹیکس, اگر 50 روپے قیمت ہو ٹھیک ہے تو 18% سیلز ٹیکس 9 روپے, اور اگر 100 روپے ہو تو 18 روپے. اس سے سیلز ٹیکس ڈبل آپ لے رہے ہیں, تو اس سے عام آدمی کا, غریب آدمی کا کیا گناہ ہے؟ تیل کی قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو سیلز ٹیکس کم کر دے, لیویز کم کر دے. سو یہ سارا پاس آن کرنے کا نہیں ہوتا. نہ ہم نے بجلی کی قیمتیں ساری بڑھا کر پاس آن کیا تھا. حکومتیں کس لیے ہوتی کہ ان کو تو وجود جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی جلدی بہتر ہے.
یہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جوئی صاحب بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب آپ کیا فرما رہے تھے جوئی صاحب کو؟ میں کہہ رہا تھا جی میں 5 کی نہیں میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میاں جاوید لطیف صاحب اور چودھری منظور صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائیں میرے خیال میں پروگرام ہی کنکلوڈ کر دیتا ہوں. 10 سالوں کی بات ہو گئی اب تو یہ چودھری اس کی کتاب نہیں لا سکیں گے. منیر صاحب قوم پھر جواب ہی سمجھے وہ گھبراتے نہیں ہیں. نہیں سر جو ہمایوں صاحب نے کہہ دیا نا چوئی صاحب پتہ نہیں کوئی ڈرپ شپ کی ضرورت پڑ جائے گی اگلے 10 سال اگر عمران خان صاحب رہے ان دونوں جماعتوں کے لیے. 10 دن انتظار کر لی تیار نہیں ہے کہ 10 دن انتظار کر لی تیار نہیں. بس سر نہیں ہو میں میاں صاحب اور آپ کے لیے تو ڈرپ ہی ہے. چلے سر ہو گیا. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمایوں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت 10 سال رہے گی تو بس بات ختم ہے. پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بلکہ پوری پی ڈی ایم یہی سمجھے کہ پھر کام ختم ہی ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.